नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीर, आप देख रहे हैं नूर हिदायत यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद नियाज़ शाह शरासी। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है और चंद ही दिन ईद उल अज़हा में बाकी हैं। इस हवाले से आज हम ईद उल अज़हा के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा का माना है कुर्बानी वाली ईद, जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है। आम तौर पर लोग इसे बड़ी ईद कहते हैं, चूँकि इस ईद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ की जाती हैं। इस लिहाज से इसे ईद उल अज़हा कहते हैं, यानी कुर्बानी वाली ईद। कुर्बानी अल्लाह को बड़ा महबूब अमल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के फ़ज़ाइल बयान किए हैं और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अमिला आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहर अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम इन्नहा लताअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अज़लाफ़िहा व अशआरिहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा जो अमल महबूब है वो किसी आदमी का वो अमल है कि जिसमें वो कुर्बानी करता है और कुर्बानी का खून बहाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नहा लताती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुर्बानी को इस हाल में उठाएंगे कि इसके सींग भी सलामत होंगे, सींगों के साथ होगी ये कुर्बानी, अपने खुरों के साथ होगी और अपने बालों के साथ होगी। तो इस कुर्बानी को रब्बुल आलमीन ने बड़ा महबूब अमल करार दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मनाकिब का ज़िक्र किया है। तो इस कुर्बानी को बड़ी अहमियत हासिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मा हादिहिल उज़ाही, अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि ये कुर्बानियाँ क्या चीज़ है, इस पर क्या मिलने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चूँकि कुर्बानी को बड़ी शान अता की थी, वैसे तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुर्बानी का तसव्वुर आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ है और फिर हर दौर में कुर्बानी का अमल जारी और सारी रहा है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में कुर्बानी को एक ख़ास शान अता की गई है और ख़ास ये एक मकाम मिला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के रास्ते में अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा कर लिया तो उस मौके पर रब्बुल आलमीन ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बजाय दुम्बे की कुर्बानी को कबूल फरमाया। तो वो एक तारीख़ी वाक़या है, हम आगे चलकर दूसरी वीडियोज़ में उसका तज़किरा करेंगे। लेकिन आज सिर्फ़ आपको बताना यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये ख़ास सुन्नत है, वहाँ से इस कुर्बानी को ख़ास एक शान मिली है। वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा कुर्बानी की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा आए थे तो उसके बाद 10 साल तक हुज़ूर मदीना में रहे और मुसलसल हर साल कुर्बानी करते रहे। बावजूद इसके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फ़ाक़े होते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था और बसा औक़ात 1-1, 2-2 और 3-3 महीने गुज़र जाते थे।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس تنگی کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر، تاکہ اسے یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے اور 10 سال تک مسلسل قربانی کرتے آئے ہیں۔ تو صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول فما لنا فیہا، اس میں ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی اللہ عطا کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بال ایک بکری کے اوپر کتنے ہوتے ہیں، ایک گائے کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، بے شمار بال ہوتے ہیں جنہیں آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا، گن نہیں سکا۔ اتنی نیکیاں، یعنی جس طرح اس کے جسم پر، جانور کے جسم پر بال بے شمار ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کو بے شمار نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ پھر ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے رسول فصوفو، اب جانوروں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے جسم پر اون ہوتی ہے اور ان کے جسم پر بال اس انداز سے نہیں ہوتے، جس طرح بیڑ ہے، دمبا ہے، اب یہ مینڈا ہے، ان جانوروں کے اوپر بال کے بجائے اون ہوتی ہے اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اس اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو یعنی ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ رب العالمین کا خاص کرم ہے، قربانی کرنے والوں کو بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے قربانی کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو ضرور قربانی کرنی چاہیے، اور یہ قربانی ہمارے فقہا کے نزدیک واجب ہے۔ قربانی کے فضائل میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوشدلی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جب قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کی سارے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ علماء نے تشریح کی ہے کہ پچھلے گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے صغیرہ گناہوں کا معاف ہونا بھی کون سا کوئی معمولی معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کا جانور جہنم کے راستے میں آڑ بن جاتا ہے، کہ قربانی کرنے والا پھر جہنم کی طرف نہیں جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اجر و ثواب کا بڑا موقع ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی ہر صورت میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر شریعت نے ایسے آدمی پر جس پر قربانی واجب ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا اور اس میں وہ پس و پیش سے کام لیتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، اس کی بھی شریعت نے بڑی مذمت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جو شخص جس کو اللہ نے وسعت عطا کی ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے مت آئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ ایک آدمی قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کا پورا کام تو کیا نہیں ہے۔ قربانی اس کے اوپر واجب تھی اور اس نے قربانی دی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کوئی جانور قربان نہیں کیا، اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز میں ملنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ اتنا کنجوس ہے کہ مال تو وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، لیکن نماز پہ چونکہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا،
ادھر وہ آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب قربانی نہیں کی تو پھر ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کہ اگر جب بندہ قربانی نہ کرے واجب ہونے کے باوجود، آج کل تو بہت سارے لوگ، ایک نیا ٹرینڈ بھی چل چکا ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی سے کیا ہوتا ہے، آپ کروڑوں اور اربوں روپے پوری دنیا میں مسلمان ضائع کر دیتے ہیں، گوشت کی تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ اس کی جگہ پر کوئی اور رفائی کام کر دیں۔ معاشرے میں بہت سارے کام ہیں، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیوں کے پیسے نہیں ہیں، آپ شادیاں کرا دیں۔ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، آپ سڑک بنوا لیں۔ پل ٹوٹا ہوا ہے، آپ وہ بنوا لیں، اس سے آپ کو بڑا ثواب ہوگا۔ لیکن میں نے جو ایک حدیث پیش کی، اس حدیث میں اس کا جواب ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ عید والے دن اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اس دن کے پیسے اکٹھے کر کے پل بنا لینا، اس دن کے پیسے اکٹھے کر کے کوئی رفائی کام کر دینا، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ہر قوم کا، ہر علاقے کا اپنا دستور ہوتا ہے، ان کی تہذیب ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کی تہذیب یہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو بڑی عید کے دن اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے ہیں۔ تو قربانی کو اہمیت حاصل ہے، اس کی جگہ پر دوسرے عمل کرنے سے وہ ثواب اور وہ مرتبہ اللہ کے ہاں انسان کو نہیں ملتا جو قربانی کرنے سے ملتا ہے۔ اس لیے قربانی جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ نصاب کے مالک ہیں، انہیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اب یہ قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی کی شرائط کیا ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی، اور قربانی کے حوالے سے آپ کو ہم پوری طرح آگاہ رکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔